बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम QD विद शाह नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, ईरान इसराइल जंग बंदी के बाद इसराइल गज़ा जंग बंदी भी होने जा रही है। इस जंग बंदी के तहत फ़लस्तीन का इंतज़ाम 4 अरब ममालिक संभालेंगे, बल्कि बहुत से ममालिक इसराइल को तस्लीम भी करेंगे। लेकिन भारत अपनी शर अंगेजियों से बाज आ रहा है, ना ही सिंध तास मुआहदे बहाल कर रहा है। तो फिर कैसे मामलात आगे बढ़ेंगे और कैसे खित्ते में क़याम अमन जो है वो हो पाएगा, इस पर फोकस करने की बजाय पाकिस्तानी सियासत में माइनस प्लस का खेल जारी है। और इस खेल के दौरान ही एक बार फिर अवाम दुश्मन बजट भी पास हो गया है। इस पर बात करने के लिए आज हमने जिन मेहमान गिरामी को दावत दी है, हमें सबसे पहले मेहमान गिरामी लंदन UK से वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी, कॉलम निगार, तजिया कार जनाब मुकीम अहमद ख़ान साहब, और इनके साथ ही दूसरे मेहमान गिरामी सीनियर सहाफ़ी तजिया कार मोहम्मद आतिफ आरफ साहब भी हमें वीडियो लिंक पर ही ज्वाइन कर रहे हैं। हम दोनों ही मेहमान गिरामी के मशकूर हैं कि प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। प्रोग्राम का आगाज़ मुकीम अहमद ख़ान साहब से ही करते हैं। मुकीम अहमद ख़ान साहब, इसराइल जंग बंदी से प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए इसराइल और अमेरिका की जो और ईरान की जंग बंदी जो है वो मशरूत तौर पर हो गई, और अब गज़ा की भी जो है जंग बंदी वो मशरूत तौर पर हो रही है, जारी है, जिसका ऐलान किया जा रहा है। क्या ये मशरूत पाबंदियां जो जंग बंदियां हैं ये कायम भी रह पाएंगी? देखो जी, पहली बात तो यह है कि ये अमेरिका और इसराइल दोनों ही वादे वफा नहीं करते, ये किसी एग्रीमेंट पर पूरा नहीं उतरते, ये वक्त मांगते हैं, हमला कर देते हैं, ये जंग बंदी करते हैं, उसे तोड़ देते हैं। ये कोई पहली दफा तो जंग बंदी का ऐलान नहीं हो रहा। फिर जंग बंदी करनी थी तो ये 2 हफ्ते क्यों दिए गए, ताकि इस दौरान जो जिंदा बच गए उनकी भी लाशें गिरा दे, जो बिल्डिंगें बच गई हैं उन पे भी बमबारी कर दे, जो हॉस्पिटल बाकी हैं उनको भी उड़ा दे, जो स्कूल या पानी की कोई टैंकी बाकी बच गई है उसको भी गोलाबारी की नजर कर दें। तो ये तो टारगेटेड ऑपरेशन है, ये जेनोसाइड है। तो इसको आप ये समझेंगे ये जंग बंदी नहीं होने जा रही, ये फलस्तीनियों की नस्ल कुशी हो रही है। और इनसे मैं तो कोई अच्छी उम्मीद नहीं रख सकता, इनके साबका इक़दामात को देखते हुए, इनके साबका किरदार को देखते हुए और इनके तमाम अमलों को देखते हुए। तो इनके साथ तो हाथ मिला के बाद में उंगलियां गिनने पड़ती हैं आपको। तो बेहतर यही है कि अपना बचाव और अपना दिफा खुद करें। जी अच्छा मोहम्मद आतिफ आरफ साहब, जैसा कि मुकीम अहमद साहब ने कहा कि इन पर एतमाद नहीं किया जा सकता, लेकिन एतमाद ना किया जाए तो फिर क्या किया जाए जब ये ऐलानात भी साथ हो रहे हों कि ऐसे मुल्क भी जो हैं वो अब जो है वो इसराइल को मानेंगे जिनका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। तो एक तरफ तो फ़लस्तीन को जो है वो 4 अरब ममालिक को पेश किया जा रहा है कि जनाब आप इसका जो इंतज़ाम चलाएंगे, और दूसरी जानब वो इसराइल को भी जो है वो कबूल करवाया जा रहा है सारों को। तो ये इस सूरत हाल में क्या आप समझते हैं कि दो जो मुल्कों की वो कहा जा रहा था कि एक ऐसा लाया जाए प्लान, ऐसा मंसूबा लाया जाए जिसके तहत 2 मुल्कों की तकसीम को जो है वो माना जाए। इसराइल को तो माना जा रहा है, तो फ़लस्तीन को कौन मानेगा हुजूर? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने दावत दी। और मैं इस चैनल से समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी काविश है कि आप इंटरनेशनल इवेंट को जो है ना वो देख रहे हैं। इंटरनेशनल इवेंट में सबसे पहली बात है कि जो 4 ममालिक ये जिक्र कर रहे हैं कि जी जनाब तस्लीम करने जा रहे हैं, ये असल में दिखाया कुछ जा रहा है और होना कुछ है। ये बात याद रखें कि ये इन्होंने पहले ईरान पर रजीम चेंज करने की कोशिश की, जिसमें ये बुरी तरह नाकाम हुए। पहले इनका ट्रंप का भी दावा यही था, इसराइली वज़ीर आज़म का दावा भी यही था। लेकिन उसके बाद आप देखें कि जैसे ईरान ने भरपूर किस्म की मज़ामत की और जवाब दिया, उसके बाद इन्होंने अपना प्लान बी शुरू कर दिया। अब प्लान बी में ये है कि गजा में जो जंगबंदी हो रही है उसमें वो कह रहे हैं 4 ममालिक कंट्रोल संभालेंगे, वो भी वो गजा का मगरबी किनारा जो है वो इसराइल के कंट्रोल में रहेगा।
اور جو فلسطینی ہے وہ کہاں جائیں گے؟ وہ باقی سارے کے سارے دوسرے ممالک میں پناہ لیں گے. تو یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ یہ فلسطینیوں کو مائنس کیا جا رہا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ ایک دو سال کے اندر اندر یہ دوبارہ اس پر ٹوٹل کنٹرول کریں گے, کیونکہ اس ٹائم حالات انہوں نے دیکھ لیا ہے, کیونکہ ایران قابو نہیں آیا. اور ایران کو اب پیشکش آپ دیکھ رہے ہیں کہ کی جا رہی ہے کہ $30 ارب لیں, آپ دستبردار ہو جائیں ایٹمی پروگرام سے. اگر ایران, پہلی تو بات ہے کہ ایران دستبردار نہیں ہوگا. اگر ایران دستبردار ہوتا ہے تو اس کا بھی حال جو ہے وہ یوکرین والا ہوگا. لہذا یہ دونوں جانب سے مسلم امہ جو ہے وہ پسنے جا رہی ہے, کیونکہ مسلم امہ پر اس ٹائم کوئی جو ہے نا ملک وہ سٹینڈ نہیں لے پا رہا. اور یہ جب تک سٹینڈ نہیں لیں گے اپنی امہ کو اکٹھا کرنے کے لیے, اس وقت تک یہ معاملات حل نہیں ہوں گے. خیر جو ہے مشرق وسطیٰ میں قیام امن لایا جا سکتا ہے اور معاملات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. لیکن جی جب تک ریاست قائم نہیں ہوتی, پاکستان اور سعودی عرب وہ کبھی بھی کسی معاہدے کا حصہ نہیں بنیں گے. یہ اس پہ پریشر تو بہت ہے اور اس کی پوری کوشش بھی ہے صدر ٹرمپ کی کہ کسی طرح یہ ٹرافی بھی وہ گھر لے جائے, لیکن ایسا ہوتا وہ دکھ نہیں رہا ہے. اور مسلم امہ ان کی پھر اچھی طرح خبر لے گی کہ اگر کسی نے یہ ریڈ لائن کراس کی اور بغیر فلسطین کو کروائے. ابھی دیکھیں یہ ٹو ارلی ہے, ٹھیک ہے, ایسے وہ ابھی جب تک کچھ گراؤنڈ پہ نہیں آتا نا, وہ توقعات لگائے بیٹھے تھے اور اس کے لیے بات چیت وہ کر رہے ہیں, ان کا ایجنڈا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہ محمد بن سلمان کا بیان بھی ریکارڈ پر ہے. پہلے اس کے ٹینیور میں ٹرمپ کے ٹرائی ہوئی تھی تو اس نے کہا تھا کہ جی میں, حالانکہ انہوں نے اپنے ایک دو سجے کھپے الائز جو تھے وہ دے دیے تھے بحرین اور یو اے ای, کہ یہ جی ہے جس طرح ہمارے یہاں ہوتا نا کہ وڈا چودھری پارٹی جوائن نہیں کرتا, وہ کہتا جی میرے 2 بھتیجے لے جاؤ کہ تہاڈی پارٹی چ ہون گے, تہاڈا بھی کام بن جائے گا, ساڈا بھی سر جائے گا. تو وہ اس قسم کی انہوں نے ایک اسٹریٹجی اپنائی تھی کہ امریکہ ناراض بھی نہ ہو. سوڈان چلا گیا, یو اے ای چلا گیا اور ایک آدھ اور مغربی افریقہ کے ملک آ گئے تھے. بہرحال اس ایکسیپٹ کرنا یا نہ کرنا وہ فلسطینیوں کی رائے سے مشروط ہے کہ اگر وہ راضی ہوتے ہیں تو پھر نہ پاکستان کا ایشو رہتا ہے نہ سعودی عرب کا رہتا ہے, ان کو راضی کر لیں. جی عاطف عارف صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ مشرق وسطیٰ کا صحیح طور پہ حل نکال نہیں پا رہا, تو پاک بھارت کا کیا حل نکال پائے گا؟ جبکہ بھارت جو ہے وہ تو سنتاس معاہدہ کی صاف منکر ہے, وہ تو اس کو بحال کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اور جب وہ تیار نہیں ہے, ادھر پاکستان جو ہے وہ اعلان کر رہا ہے, یا ان کے جو یہاں کی قیادت ہے سیاسی وہ یہ دھمکیاں دے رہی ہے یا اعلان کر رہی ہے پہلی بار, پھر اس کے بعد دھمکی بھی ہے کہ اگر وہ سنتاس معاہدہ بحال نہیں کرتا تو پھر ہم جنگ کریں گے اس دفعہ. پہلی تو بات یہ ہے کہ جو آپ ٹرمپ بیسیکلی ڈیل میکر ہے, ٹرمپ بزنس مین ہے. یاد رکھیں ٹرمپ نے اپنے ملک کا جو بزنس ہے نا اس کو دیکھنا, اس کا نعرہ بھی یہی ہے. اس کا کوئی نعرہ نہیں ہے اس نے پاکستان کی حمایت کرنی ہے یا پاکستان کو کچھ لے کر دینا ہے. پاکستان نے لینا ہے تو اپنے بل بوتے پہ لینا ہے, یہ آپ بات ذہن میں رکھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ٹرمپ دیکھیں, ٹرمپ ایسا آدمی ہے جو غیر روایتی سیاستدان ہے. اس نے جس کے سر پر الیکشن جیتا ایلون مسک, اس نے اس کے ساتھ کیا کیا آپ کے سامنے ہے. ٹرمپ کا جیسے ہی اپنا گول اچیو کرتا ہے وہ آنکھیں پھیر لیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مودی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, مودی کو بھی انہوں نے شٹ اپ کال دی ہے. ٹرمپ جو ہے نا, ٹرمپ بیسیکلی آپ دیکھیں کہ جو امریکہ کا سے نتن یاہو کو بھی جو ہے وہ شٹ اپ کال دے رہا ہے, اوپر سے نریندر مودی کو بھی شٹ اپ کال دے رہا ہے, لیکن اندر سے تو پراپر طور پہ ان کے ساتھ ہی ہے. پاکستان کو تو صرف زبانی کلامی خوش کر رہا ہے لو یو کہہ کے. ہاں جی, اب میں آپ کو بتاتا ہوں نا, دیکھیں اسرائیل کا نیتن یاہو, آپ سمجھیں کہ پریزیڈنٹ امریکہ نیتن یاہو ہے, ان کی چاہے ڈیموکریٹ آئے چاہے ریپبلکن آئے, اسرائیلی اثر و رسوخ ویسے ہی رہتا ہے. آپ نے بائیڈن کا بھی دور دیکھا, آپ نے یہ ٹرمپ کا دور بھی دیکھا, اور ٹرمپ کا پچھلا دور بھی آپ نے دیکھا, کیونکہ اسرائیل کے اثر و رسوخ سے وہ باہر نہیں نکلتے. اور دوسری جہاں تک بھارت کی بات ہے نا,
تو بھارت میں آپ دیکھیں کہ ان کی کیبنٹ میں کتنے لوگ بھارت کے موجود ہیں. آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں. اور بھارت ایک بہت بڑی منڈی ہے. اور آپ کو اگلی خبر میں یہ بتاؤں, اب بھارت جو پراپیگنڈا کر رہا ہے پاکستان کے خلاف, کہ پاکستان بین البر اعظم جو ہے وہ میزائل بنا رہا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا یہ انٹرنیشنل میڈیا پہ اس ٹائم یہ دوبارہ پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اور اسی بنیاد پر پاکستان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی جائے گی کہ آپ اسرائیل کو بھی تسلیم کریں, اور جو ٹرمپ چاہ رہا ہے نا اسرائیل کے لیے, یہ سارا پیکج سعودی عرب کے ساتھ مل کے پاکستان قبول کرے. اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی قیادت جو ہے یہ دباؤ کتنا برداشت کر سکتی ہے. ایک طرف اسرائیل کو قبول کروانے کی بات ہو رہی ہے, ایک طرف پاکستان کو پریشر میں لانے کی بات ہو رہی ہے, ایک طرف پاکستان سے ڈو مور کی جو ہے وہ مطالبہ ہو رہا ہے, لیکن پاکستانی قیادت جو ہے وہ تو ایک دوسرے کو پلس مائنس کرنے میں لگی ہوئی ہے. مقیم احمد خان صاحب, سر یہ بڑی بدقسمتی, ہم اس کو کسی طور پر بھی پازیٹیولی نہیں لے سکتے کہ ہمارے ہاں جمہوریت کو پنپنے نہیں دیا گیا. اور ابھی اس وقت کی بریکنگ نیوز یہی ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا, پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی, اور وہ نشستیں اب جو ہیں نون لیگ, پی پی اور دیگر جماعتوں کو ملیں گی. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ نظر ثانی درخواستوں پر آج کوئی سپریم کورٹ میں 17ویں سماعت تھی, اور سپریم کورٹ نے 6 ججز کے مقابلے میں 7 ججز کی اکثریت سے نظر ثانی کی درخواستیں منظور کی ہیں. تو بڑا حیران کن واقعہ ہے, اور ایکسپیکٹڈ تھا. آپ پی ٹی آئی کے وکلاء کا رویہ دیکھ لیں, ان کو اندازہ ہو رہا تھا کہ یہاں سے ہمیں شاید ریلیف نہ ملے, تو وہ ڈیلائنگ ٹیکٹکس یوز کر رہے تھے. وہ کوشش کر رہے تھے کہ جج غصے میں آ جائیں, اور وہ کوشش یہ کر رہے تھے کہ ڈیلے کسی طرح ہو جائے, لیکن ہوا نہیں. تو بہرحال بڑی بدقسمتی ہے کہ جو کچھ بھی ہوا وہ اچھا نہیں ہوا, لیکن یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی کو کہاں سے ریلیف مل سکتا ہے وہ شاید اب اللہ کی عدالت ہی ہو. جی عاطف عارف صاحب, جیسا کہ مقیم صاحب نے کہا کہ ایک 13 بینچ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے, ایک آئینی سپریم کورٹ نے اس کو جو ہے وہ معطل کر دیا. اب اس کے بعد پھر وہی بندر بانٹ ہوگی. عوام کو تو نہ مخصوص نشستوں سے کوئی فائدہ ہے, نہ پی ٹی آئی سے فائدہ ہے, نہ اتحادی حکومت سے فائدہ ہے. عوام اس رولے گولے اور ان نئے نئے ایشوز کے اس میں گرد میں وہ جو ہے بجٹ جو ہے وہ پاس کروا لیا گیا ہے, اور اس میں کوئی ترمیم نہیں ہوئی جو کہ اپوزیشن نے ترمیمیں دی تھی عوام کی, جو دیتی ہے بظاہری طور پہ, حالانکہ سارے مل ملا کے یہ بجٹ پاس کرتے ہیں, لیکن وہ بھی کسی میں کوئی تبدیلی ویلی نہیں کی گئی. تو عوام کو تو بیوقوف بنایا جا رہا ہے, اور ٹرکوں کی, ہر بجٹ کی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے. اچھا, اب عوام, یہ آپ کہہ رہے ہیں مخصوص نشستوں کا تعلق عوام سے نہیں ہے. عوام نے جب جس کو ووٹ ڈالا اس کے بیلٹ سے نہیں ووٹ نکلے گا, جس کو اس نے منتخب کیا ہے, چاہے آپ نے بلہ چھینا, یہ سارا کیس جو ہے الیکشن کمیشن کے گرد گھومتا ہے. الیکشن کمیشن ابھی تک اسے جماعت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. اصل میں اب یہ کور اپ ہو رہا ہے, یہ ایک بادشاہت کا نظام اب بننے جا رہا ہے. یہ جمہوریت کا نظام نہیں ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. یہ اس کے بعد یہ اتنی جلدی جو مخصوص نشستیں چھینی گئی ہیں نا, جو فیصلہ کالعدم 12 ججز کا فیصلہ 10 ججز کالعدم قرار دے رہے ہیں, اس سے پہلے کبھی مثال سنی ہے؟ یہ آپ کے سامنے ہے نا. تو ججز کا جو لائیو سماعت کے دوران جو رویہ تھا وہ قوم نے دیکھا. اب بات یہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں اس سے کام کیسے لائیں گے, اس پر سیاستدانوں کو سوچنا ہوگا. یاد رکھیں, جو عوام کا ووٹ کے ساتھ آئے گا نا, جس کو پتا ہوگا کہ میں نے فارم 45 پہ جیتنا ہے اور میں نے جا کر عوام کو جواب دینا ہے. جب آپ اس ملک میں یہ بات بتا دیں گے کہ جناب طاقتوروں کی طرف سے آپ کو فارم مل جانا ہے, ووٹ جتنے مرضی پڑے, اس کا کوئی میٹر نہیں ہے, تو پھر یقین کرے عوام کے مفاد میں کوئی کام نہیں ہوگا اور نہ آئندہ ہوگا. اور یہ بہت خوفناک صورتحال ہے.
عارف صاحب، عوام کے مفاد میں کس دور حکومت میں کام ہوتا رہا، یا عوام کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے کون سی حکومت میں عوام دوست بجٹ پاس ہوتا رہا؟ جب ہر دور میں آئی ایم ایف کا ہی بجٹ آئے گا، جب اور ہر دور میں وہ جو ایوان پارلیمان میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ عوامی نمائندے نہیں ہوں گے، تو عوام کے ووٹ سے آئے ہوئے نہیں ہوں گے، تو وہ کیسے عوام کے حق میں فیصلہ کریں گے؟ نہ اس دور میں وہ ہیں، نہ پچھلے دور میں وہ تھے، نہ اس سے پچھلے دور میں تھے۔ تو ہم اس کو جو لے کے اگر اس چیز کو ہم انالیسس کرتے رہیں گے کہ جناب عوام کے نمائندے وہاں نہیں آئے ہیں، لہٰذا اس لیے مخصوص نشستیں جو ہیں جیسے آپ نے ذکر کیا اگر عوام کے مفاد میں ہوتی تو پھر عوام کو دے دی جاتی، عوام کے اس ووٹ کو پہلے ہی ضرورت ہی نہیں تھی کہ عوام کے ووٹ جو اس نے باکس میں ڈالے ہیں وہ نہ نکلیں، پھر 47 45 کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو یہ جب ضرورت، یہ ہمیشہ رہا کہ ضرورت ہی ایجاد کی ماں ہے، تو وہ ماں جو ہے وہ فیصلے جب کر رہی ہے بند کمروں میں بیٹھ کے، تو عوام کے لیے پھر کیا ہوگا؟ تو عاطف عارف صاحب آپ یہ بتائیے کہ عوام کو چھوڑیے، عوام کی تو کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے، آپ یہ بتائیے کہ اس مخصوص نشستوں میں اب جو بندر بانٹ ہوگی اس کا کیا رزلٹ نکلے گا، اور اس کے اثرات دوسرے ممالک پہ کیا پڑیں گے اس فیصلے کے؟ دوسرے ممالک نے یاد رکھیں ابھی تک تو آپ اس ٹائم انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی باتیں مان رہے ہیں، جب آپ یہ باتیں ماننی چھوڑ دیں گے، جیسے آپ گریٹر کا معاملہ آ رہا ہے اور آپ دیکھیں گے آئندہ آنے والے دنوں میں وہی کام ہوگا، ان کا انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں نا کہ سارا معاملہ جو ہے نا اسی طرف جا رہا ہے۔ جیسے ہی ہم اس سے باہر نکلیں گے یہ سارے فارم 47 بھی کھل جائیں گے، انٹرنیشنل کمیونٹی کو یاد آ جائے گا الیکشن ریگ ہوا ہے، یہ سب کچھ ہوگا۔ جیسے ہی آپ اپنے مفاد کے پر بات کریں گے نا انٹرنیشنل کمیونٹی ایسے ہی کرے گی۔ اور رہی بات آپ کہہ رہے ہیں جمہوریت، یہ جو جمہوریت ہے نا یاد رکھیں کسی نے بھی اگر کام نہیں نہ کیا تو دیکھیں اگلے الیکشن میں وہ مائنس ہو جاتا ہے، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ میاں صاحب ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو۔ جب آپ کا ایک پروسیس چلتا ہے نا، آپ انڈیا کی مثال لینا دور نہ جائیں، آپ کے ساتھ ملک ہے انڈیا، وہاں پر بھی ایسے ہی ہوتا رہا ہے، لیکن اب ان کا الیکشن کا نظام جو ہے وہ ہم سے بہت بہتر ہے، ہوتا ہے وہاں پر بھی، دنیا کے ہر ممالک میں ہوتا ہے کہ ہمارے اہل سیاست نے اپنی ماضی کی غلطیوں سے کچھ نہیں سیکھا، انہوں نے تو جمہوریت کو پلیٹ میں رکھ کے مقتدرہ کے جو ہے ٹیبل پہ رکھ دیا۔ اب جب خود بے اختیار ہو گئے تو کیسے وہ اختیارات اب واپس لے سکتے ہیں؟ کون اتنی آسانی سے اختیار واپس دیتا ہے؟ اب وہ جب وہ فیصلے ہی غلط ایک طویل عرصے سے کرتے آئے ہیں اور خود کو کمزور، جمہوریت کو کمزور کر لیا ہے، تو یہ مضبوطی تو نہیں آئے گی، یہ بااختیار تو نہیں ہو پائیں گے۔ جب نہیں ہو پائیں گے تو پھر ایک ایسے ہی ہیبر نظام جو بدلتا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی چلنا پڑے گا، اور عوام کو بھی اسے قبول کرنا پڑے گا، اور یہ اسی لیے یہ فیصلے بھی آ رہے ہیں اور اسی طرح کے فیصلے آگے آتے ہیں، اور بجٹ بھی ایسے ہی آئیں گے جن کا سارا بوجھ عام عوام پہ پڑتا رہے گا۔ جی نہیں خیال، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ زیادہ سے زیادہ میرے نزدیک نا یہ 2 سال سے اوپر نہیں نکلنا۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ نے جو لوگوں کا حال کر دیا ہے نا اس وقت، اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی یوتھ کی جو تعداد ہے نا پاکستان میں 60% سے اباب ہے، اوپر ہے، ٹھیک ہے، آگے ملک کو لے کے چلنا ہے یوتھ نے، تو یوتھ کے جو ذہن آپ بنا رہے ہیں، رول آف لا آپ نے ختم کر دیا ہے۔ یہاں اب پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ پولیس والے کو آپ کوئی شکایت کوئی آپ کو کرتا تھا مس بیہیو تو آپ اس کے خلاف اپلیکیشن دیتے تو کاروائی ہوتی تھی، اب تو دندناتے پھر رہے ہیں، رول آف لا ختم کر دیا گیا ہے، اور یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ یہ آپ دیکھیں گے کہ اگر انہوں نے اسی طرح ماحول رکھا تو ایک چنگاری بڑکے گی جو سب کچھ بھگا کے لے جائے گی، کیونکہ پاکستان میں سب سے زیادہ یوتھ ہے، اگر یوتھ کھڑی ہو گئی تو پھر یہ معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس سے پہلے تمام لوگوں کو اس پر گھوش کے ناخن لینے ہوں گے اور ایک مل بیٹھ کر ایک مکمل پلان بنانا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ پلیٹ پہ رکھ کے آپ ایک ہی بندے کو سب کچھ دے دیں۔ جمہوریت کا مطلب ہے جس کی جو ڈومین ہے نا وہ اس میں رہے۔ اگر آپ جب تک یہ نہیں کریں گے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے، اور پھر معاملات چلے جائیں گے انقلاب کی جانب۔ انقلاب جتنے آئے ہیں، آپ انقلاب دیکھ لیں فرانس کا،
آپ انقلاب دیکھ لیں ایران کا، آپ کے پاس ایران میں آیا نا انقلاب، امام خمینی کو جب نکالا گیا تو عوام ان سے محبت کرتی تھی، آپ کو معلوم ہے، نکال لیا آپ نے، کتنی دیر گزری اس کے بعد، پھر جو ہوا ایران کی سڑکوں پر وہ پوری دنیا نے دیکھا، اور آج تک دیکھ لیں کہ جو امام خمینی کا جو نظریہ ہے نا وہ ابھی تک چل رہا ہے، امریکہ کی ہزاروں کوششوں کے باوجود جو نظریہ وہ چل رہا ہے، تو یہ ایک دن ہونا ہے، یہ آپ یاد رکھیں۔ اور قومیں جتنی بھی بنتی ہیں نا آزاد ہونے کے بعد، ان کا ٹینیور آپ چیک کریں کسی بھی ملک کا، 70 سے 100 سال کے درمیان قوم بنتی ہے، مکمل تیار ہوتی ہے، آپ اٹھا کر دیکھ لیں تاریخ سب کی۔ اچھا محمد عاطف صاحب، کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس قوم نے اتنی اب تک جو ہے قربانی دے چکی ہے اور اتنی مار کھا چکی ہے اس تبدیلی کے نام پہ کہ کسی طرح اس ملک میں تبدیلی آ جائے، کسی طرح عوام کو جو ہے اس کے ووٹ کا، اس کا حق جو ہے وہ مل جائے، اس کے فیصلے کے ساتھ جو ہے وہ صاحب اقتدار چلیں، لیکن یہ ہو نہیں پایا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب بھی عوام میں اتنی سخت ہے کہ وہ ایک قربانی، اتنی بڑی قربانی اور دے، اور وہ دے پائے گی کہ اس ملک میں انقلابی کوئی تبدیلی آ سکے؟ اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں کیوں تبدیلی آئے گی، اس کی وجہ بھی حکومت خود ہی پیدا کر رہی ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں، جب آپ تمام راستے بند کر دیتے ہیں نا، آپ دیکھیں کہ ہم نے تمام راستے بند کر دیے، عدالتوں کے راستے بند، کوئی انصاف نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کسی محکمے میں چلے جائیں، پولیس کے محکمے میں جائیں، انصاف کوئی نہیں ہے، آپ کو ایک بار کانسٹیبل کھڑا تھانے کے اندر نہیں جانے دیتا اگر آپ اپنا تعارف نہیں کراتے۔ اسی طرح ہر ادارے کا جب یہ حال کر دیا گیا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں تو آپ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جب بلی کا ایک چھوٹا سا بچہ، معصوم بچہ ہوتا ہے، آپ ایسے ہی ہے نا، اس کو آپ ایک کمرے میں بند کر دیں، اسے نکلنے نہ دیں، وہ پہلے کوشش کرے گا میں نکلوں، سب سے معصوم جانور ہے بلی کا بچہ، وہ نکلنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس کو جب راستہ نہیں ملے گا پھر وہ آپ کو پڑے گا، پھر اس میں خود بخود یہ سکت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ فطری عمل ہے، یاد رکھیں، اسے آپ نہیں روک سکتے، آپ وقتی طور پر دبا سکتے ہیں طاقت کے ذریعے، لیکن زیادہ دیر نہیں۔ یہ بات آپ کیا سمجھیں کہ اگر انہوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ نظام بھی تبدیل ہوگا، یہ سب کچھ تبدیل ہوگا۔ بنگلہ دیش پہلے ہمارے ساتھ ہی تھے نا، آپ کے سامنے ہے نا، ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے وہاں بدلا نا سب کچھ۔ حسینہ واجد نے 14 سال جو شیخ حسینہ نے کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے نا، ہائبرڈ نظام تھا وہ بھی، لیکن آخرکار کیا ہوا؟ جب راستہ ختم ہو جائے تو یاد رکھیں راستہ پھر خود ہی بنتا ہے۔ جب، اور یہ کسی شخص کے زوال کی نشانی بھی آپ کو میں بتا دوں، جب کوئی شخص مکمل اختیار لے لیتا ہے نا، جب اس کے پاس اختیارات کا حدود ختم ہو جاتی ہے کہ میں سب سے اوپر آ گیا ہوں، تو پھر سمجھ لیں کہ اللہ کی لاٹھی چلنے والی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ظلم کریں، اور ظلم، آپ حضرت علی کا قول ہے، آپ نے بھی سنا ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ تو یہ ظلم جب تک ہم ختم نہیں کریں گے نا، رول آف لا جب تک نہیں معاشرے میں آئے گا، انصاف نہیں آئے گا۔ آپ دیکھیں ایک سال میں کتنے لوگ گئے ہیں باہر، صرف پنجاب سے 10 سے 12 لاکھ لوگ گئے ہیں۔ آپ نے رپورٹ پڑھی ہے نا پچھلے دنوں میں، کیوں برین ڈرین ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ جاب ہے ہی نہیں۔ اور ہمیں کیا، اب ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں، اس میں ہمارے میڈیا کا بھی قصور ہے۔ آپ دیکھیں کہ 1 کھرب کی بے ضابطگیاں آئی ہیں پنجاب کی، اس پہ میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، نگران حکومت کس کی تھی، اب حکومت کس کی ہے، کیا میڈیا ایک پروگرام کر سکا اس کے اوپر؟ مجھے کسی مین اسٹریم میڈیا پہ اس کا چرچا نظر نہیں آیا۔ آپ کو ملے گا یہ ٹویٹر پر۔ اس کی وجہ کہ ہر بندے کو دبا کے سہم گئے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صحافی اچھے نہیں ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جو صحافی یہ بات کرتا ہے وہ نوکری سے جاتا ہے۔ ناظرین جو ہے وہ ظلم کا نظام جو ہے وہ چل سکتا ہے، جیسا کہ محمد عاطف اشرف صاحب نے کہا، اور یہ ہمارے حضرت علی کا قول ہے، بے انصافی کا نظام جو ہے وہ نہیں چل سکتا۔ تو انصاف جو ہے وہ آپ کو دینا ہی پڑے گا، اور انصاف جو ہے وہ لانا ہی پڑے گا، اور اس کا نفاذ کرنا ہی پڑے گا۔ یہ بے انصافی زیادہ دیر تک چل نہیں پائے گی۔ اب جتنا دبائیں گے یہ پریشر جو ہے وہ ایک دن پھٹے گا، اور جب یہ پھٹے گا
تو سب کچھ جو بنا بنایا ہے وہ نیست و نابود ہوگا۔ سو اس فیصلہ سازوں کو اس بارے سوچنا ہوگا، اپنے رویوں کو بدلنا ہوگا، اور اس عوام کے ساتھ ایک پیج پر ہو کر چلنا ہوگا، تبھی جو ہے وہ ملک سارے بحرانوں سے نکل سکتا ہے اور ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ آگے بڑھ سکتا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے میزبان شاعر ندیم احمد کو اجازت دیجیے۔ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان۔